बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि वो बरकत रखी है हमने जिसके अतराफ़ में, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी निशानियाँ। बेशक वो सुनने वाला है, बेशक वो देखने वाला है। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना बेशक रब ताला के लिए जो दो जहानों का मालिक है, जो सारे आलम का मालिक है, जिसकी कुदरत भी उसके कब्ज़े में है और कुदरत के निज़ाम भी जिसके कब्ज़े में है, जो सब कुछ सुनने वाला है, जो सब कुछ देने वाला है, जो सब कुछ देखने वाला है। दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम उनकी आल पर, सलाम उनके असहाब पर। शब मेराज की रात, बरकतों वाली रात, रहमतों वाली रात, विसाल की रात, जब रब्बुल आलमीन की ने अपने रहमतुल आलमीन को अर्शों का मेहमान बनाया। बेशक वो ही हर शय का मालिक है। मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिदुल अक्सा तक का सफ़र और फिर कुर्राए अर्श से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र, जो कि औजे कमाल को पहुँचा। आज बात करेंगे हम हमारे प्रोग्राम में वाक़या मिराज की और इसकी डिटेल जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे उलमाए कराम से और कलाम पाक भी सुनेंगे। जो मेहमान हमारे शो में आज शामिल गुफ्तगू होंगे उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। आज के हमारे जो फ़र्स्ट मेहमान हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर तनवीर कासिम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। दूसरे हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर मुगीरा लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आमदी का। और हमारे कलाम के लिए, नात ख़्वानी के लिए तशरीफ़ रखते हैं अलहाज अख्तर कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। और शबाना अब्बास साहिबा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे करूँगी। मेराज का वाक़या मैं चाहूँगी कि आप हमें सुनाएं कि मेराज का वाक़या कैसे पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हर नबी को मुख्तलिफ़ किस्म के मोजज़ात से नवाजा है। मेराज एक अज़मत मुस्तफ़ा की इतनी खूबसूरत दलील और मज़हर है कि कायनात में किसी नबी को ये एजाज़ नहीं मिला। मोजज़ा बुनियादी तौर पर नबूवत की सदाकत का इज़हार होता है और हर कौम और कबीले की तरफ जहाँ जहाँ भी अंबिया मबूस किए गए, अल्लाह ने अपने नबी की सदाकत को उस कौम के ऊपर आयां करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मोजज़ात से नवाजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, और जो असाए मूसा था वो एक अज़दहा बन जाता है और बहुत सारे जादूगरों के सांपों को खा जाता है। और ये उस मंज़र को देख के अवाम दंग रह जाती है, एक बेबसी की तस्वीर बन जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा है कि वो बिन बाप के पैदा हुए, और फिर उससे भी आगे जाके अल्लाह ने उनके हाथों में शफ़ा रखी और ऐसी शफ़ा रखी कि वो नाबीनाओं की आँखों के ऊपर हाथ फेरते उनकी बीनाई लौट आती। सुभान। और यहाँ तक एक शफ़ा बख्शी हाथों में कि मुर्दों को हाथ फेरते मुर्दे ज़िंदा हो जाते। सबसे बढ़कर अज़ीमुश्शान जो मोजज़ात हमारे नबी के हिस्से में आए, उन मोजज़ात में सबसे एक अनोखा और सबसे मुनफरद और सबसे खारके आदत जो मोजज़ा है वो मेराज शरीफ का वाक़या। हमने कहा कि मोजज़ा नबूवत की सदाकत की दलील होता है और जिस खित्ते और जिस इलाके में नबी को मबूस किया जाता है उन लोगों को सोचने पे वो वाक़या मजबूर कर देता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। मेराज मुस्तफ़ा, जैसा कि तमाम एक तारीख़ की और सीरत की किताबों में दर्ज है कि उम्मे हानी जो आपकी चचाज़ाद बहन थी, उनके घर में आपके यहाँ पज़ीर थे और ये आपकी उम्र मुबारक 51 साल थी, 51 ईयर्स समथिंग मंथ ऊपर थे। तो आराम फरमा रहे थे तो जिब्रील आए और कहने लगे कि आपको आसमानों की सैर भी करानी है और अल्लाह का ये पैगाम है, आप तैयारी पकड़ें। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक सोने का जो तश्त था वो लाया गया
اور آپ کا سینہ مبارک، سینہ جو اطہر ہے اس کو چاک کیا گیا، آپ کی طہارت اور پاکیزگی والا جو ایک منظر ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا، اور وہ براق جو سواری ہے جو ایک بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار کی حامل ہے، اس کے اوپر آپ کو سوار کر کے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر آگے جو آسمان کا سفر ہے سدرۃ المنتہا تک وہ لے جایا گیا۔ تمام انبیاء کی جو امامت ہے، سارے انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ اس امر یہ منظر اس بات کی دلیل ہے جس سے آپ کو سید الانبیاء، امام الانبیاء کا ایک خطاب دیا، مختلف ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا یہ سفر، ہاں جی، ہر قدم پہ ایک اعجاز، ایک انفرادیت، ایک ایکسکلوسیو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی کے جو حسن ہیں اس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ ساتوں آسمان، ہر آسمان پہ، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے جا کے دیگر انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ بنیادی طور پر تمام کائنات کو ایک میسج دینا مقصود تھا کہ یہ جو میرا نبی ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے منفرد ہے، اور یہ سب سے زیادہ عزت و عظمت والا ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جو ایک گفتگو ہے یا ہم کلامی جو ہے، اس کے بارے میں کوئی دو ٹوک انداز کے ساتھ قرآن میں یا احادیث میں اس کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی۔ یہ راز و نیاز تھا۔ بنیادی طور پر قدرت کاملہ کے جو مشاہدات ہیں وہ اس کو نبی علیہ السلام کے اوپر آشکار کرانا تھا، اور اس واقعہ معراج میں جو ایک میسج اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا وہ ایک تھا کہ جو عبادت ہے، جو نماز ہے، یہ ایک تحفہ دینا مقصود تھا، اور قدرت کاملہ کے ایک مشاہدات کرانے مقصود تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز کی جو فرضیت اور فضیلت کا صرف ایک پہلو ہمیں جو عام طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ ویسے وحی کے ذریعے بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نماز کا تحفہ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 50 نمازیں دی گئیں، اور پھر ظاہر ہے پھر اس میں تخفیف کی درخواست کی گئی، وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اس کی تعداد 5 ہے، لیکن اس کی جو فضیلت، اس کا جو ثواب ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہی رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا ایسا منفرد واقعہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صداقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کو ایک نئی جہت فراہم کی ہے، ایک نیا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملتا ہے۔ اور جب آپ واپس آتے ہیں تو حضرت آپ کے اہل خانہ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کہاں تھے، تو آپ نے پھر بتایا کہ اس طرح میں مجھے بلایا گیا اور میں گیا، تو پھر یہ سارا جو واقعہ آپ کے اہل خانہ کو بتایا گیا۔ بریک لینی یہ بالکل میں چاہوں گی کہ جو واقعہ بعد میں جب وہ ہم ذرا تفصیل سے، تاکہ بریک نہ آ جائے، لیکن اس سے پہلے میں قریشی صاحب درخواست کروں گی کہ بریک پر جانے سے پہلے کلام پاک۔ دونوں عالم ہے نور اعلیٰ نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور اعلیٰ نور کیوں،
کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ حق نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، حق نے فرمایا جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب معراج برکتوں والی رات، اور آج کا دن بھی وہ تمام لوگ جو کہ روزے کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ روزہ بھی قبول فرمائے، ان کی تمام دعائیں بھی قبول فرمائے۔ واقعہ بیان کیا بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے، اور اب اس واقعے کا جو اصل مقصد یا اس کی جو روح ہے اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب کو شامل گفتگو کروں۔ شب معراج کے واقعے کے جو مراحل ہیں، ان کی جو فضیلت ہے، مختلف مقامات جو آئے، ان پر میں چاہوں گی اگر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اچھا، میں اس واقعے کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف سیرہ خاص طور پہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک ڈفرینٹ، خاص طور پہ جو کانٹیکسٹ تھا جس میں یہ واقعہ رونما ہوا انفیکٹ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ پیش ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ بیسکلی اٹ واز اراؤنڈ آفٹر دا 10th ایئر آف پروفٹہڈ کے بعد، 10واں سال تھا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اگر آپ اس وقت مکہ کے حالات دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ تھرو اے ویری یعنی ٹف ٹائمز، کیونکہ یہ وہ ٹائمز تھے جن میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بوائیکاٹ ہوا شیب ابی طالب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بہت اسٹرنگتھ تھیں فرام دا فیملی سائڈ، فائنینشلی بھی، مورل سپورٹ کے حوالے سے بھی، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چیرش کیا کرتے تھے، خاص طور پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک اور بہت بڑے سپورٹر آپ کے جو چچا ابو طالب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اور محققین جو ریسرچرز ہیں ان کی رائے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے، یعنی طائف کا واقعہ بھی اتنا بہت پینفل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سو مچ سو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا جو دن تھا، دا بیٹل آف احد، کیا آپ کی زندگی میں کوئی اس سے بھی مشکل دن گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے طائف کا جو واقعہ ہے نا، طائف کا جو دن تھا، اٹ واز ریئلی ٹف فار می، بہت تکلیف دہ اور پینفل تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پورے یعنی انسیڈنٹس ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز لٹرلی بروکن ان ٹرمز آف یہ کہ مسائل اور مشکلات ایسے تھے۔ نبی کا جو حوصلہ ہوتا ہے اٹس بیانڈ امیجنیشن، کیونکہ ایک بندہ عام ہم جیسے بندے تو بہت جلدی کر جاتے ہیں لیکن گیو اپ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، مجھے تکلیفیں دی گئیں، پریشان کیا گیا۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنڈیشنز پہ ہیں تو there was a need for revival, rejuvenating, and there was a need کہ وہاں پہ کوئی ہوپ اور امید کی کرن ہو، بیکاز اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تھی، وہ تھی کہ مدینہ کے اندر آپ نے ایک ریاست قائم کرنی تھی۔ سو he needed something بیکاز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کے اوپر جب اپنے سپورٹر سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اینڈ شب یعنی طائف کا واقعہ، ایوری ویئر دا ڈورز آر کلوزڈ، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انسیڈنٹ کے لیے بلایا، معراج کا ایک یعنی پورا آپ کے ساتھ معجزہ ہوا اور واقعہ ہوا۔ سو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ان حالات کو، تو اپارٹ فرام دا میراکولس نیچر آف دس ایونٹ، ایک تو اس کی میریکل ہے،
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ اور امید جو اس میں قائم ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے حضرت یوسف. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس سال کو عام طور پہ 10th نبوی کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے, دا ایئر آف گریف بھی کہا جاتا ہے. ہسٹورینس کہتے ہیں کہ یعنی یہ وہ ایسا سال تھا جس میں بہت آپ پر دکھ آئے. اس میں انٹرسٹنگلی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے صورت یوسف بھی نازل کی. اور اگر آپ اسی ٹائم پہ اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھیں نا تو آئی تھنک اٹس اے اسٹوری کہ جو کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اگر بہت زیادہ ڈسٹریسڈ ہو, تکلیف میں ہونا, تو دس از دا ہوپ فار دیٹ پرسن. سورہ یوسف خاص طور پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جب انسیڈنٹس ہم دیکھتے ہیں, جس طریقے سے آپ کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ساتھ واقعات پیش کیے, ایوری مومنٹ یو سی دا کہ وہاں پہ آپ کو لائٹ آف ہوپ مل رہی ہے, انبیاء سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو گریٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تحفہ دے رہے ہیں, نماز کا تحفہ دے رہے ہیں, وچ از اے کنیکشن. اور اس میں انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے کہ صرف نماز کا تحفہ نہیں تھا, 2 اور تحفے بھی دیے گئے تھے. اگر آپ ان کے کرکس دیکھیں تو اٹ واز آل لنکڈ ود ہوپ, امید اینڈ ریلیشن ود اللہ, اور ایک قسم کی نا ریوائول یا انرجائز کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذات خود کے یو آر آن دا رائٹ پاتھ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اسٹرینتھن سمتھنگ امپورٹنٹ. سو دیٹ واز دا مین آئیڈیا بہائنڈ. اور یہی پھر افیکٹ ہوا کہ جب اس واقعے کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے خاص طور پہ, اور آ کے جب کفار کو یا نان مسلمز یا بلیورز کو پتہ چلا اس بات کا, کیونکہ اس کے بیسکلی 3 پارٹس آپ بنا سکتے ہیں, مختلف انداز سے اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. ایک تو جرنی ہے جس کو ہم اسراء کہتے ہیں, اسراء معراج دونوں ورڈز یوز ہوتے ہیں. تو ایک جرنی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جرنی ہے, اس کے اندر جو انسیڈنٹس ہوئے وہ ایک ڈفرینٹ پورا اس کا ہسٹوریکلی وہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں. اینڈ دین دیر واز اے جرنی دیٹ واز فرام مسجد الاقصیٰ ٹو جو سدرۃ المنتہا تک کی آپ کی جرنی ہے, اس کو معراج کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہے, اور پھر واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو کفار کے ساتھ اس کے اوپر ایک آرگیومنٹ ہوا اور آپ کی وہ پورا سیشن ہوا. تو پرائمریلی آپ اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے. تو every incident has its own, you know, part has its own incidents, اور اس میں ڈیٹیلز موجود ہیں بہت زیادہ ہسٹوریکلی. One of the problems that I wanted to discuss تو جو مقصد کی ہم بات کریں وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو strengthen کرنا چاہ رہے ہیں and preparing for something that is far greater to come. ایک بڑی رسپانسبلٹی اس سے بھی بڑی جو مدینہ کی ریاست میں آپ نے ایک قائم کرنی تھی, اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. اور جو تحفوں کی آپ نے بات کی کہ معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا, اور اس کے ساتھ جو 2 تحفے اور عطا کیے. جی 2 تحفے میں ایک اور تحفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ بھی امید کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی ہیں آپ کے ساتھ. اور اگر آپ وہ آیات پڑھیں جس کے اندر وہ دعائیں ہیں, وہ آیات میں یہ ہے کہ ایک مسلمان پر اگر مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم اٹھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ایک دعا ہے, وہ بہت ڈیٹیل ایمان کے اوپر ہے کہ ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے. کفار جو ہیں, ڈسبلیورز ہیں, ان کے بارے میں ہماری جو ہے مدد کریں ان کے حوالے سے. اور تیسری یہ 2 آیات جو ہیں یہ خاص طور پہ نازل ہوئی اسپیسیفکلی. تھرڈ چیز جو خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امید کی بات میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا نا, بیکاز پروفٹ واز ناٹ فائٹنگ دس بیٹل الون. اللہ کے رسول کے صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے, شیب ابی طالب میں سفرنگ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں تو اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ خاص یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, تحفہ دیا کہ تم میں سے جو بندہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے, اگرچہ اس کے کبیرہ گناہ بھی ہوں گے, ایک وقت آ کے اس کی سزا ختم ہو جائے. اگر اس کو اللہ نے سزا دی بھی تو الٹیمیٹلی ہی ول انٹر انٹو دا پیراڈائز. تو آل دیز 3 things are associated with the hope and strengthening. اور یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا اس طرح کے واقعات کا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ونڈرز دکھائے آسمان و زمین کے, اور ونڈرز دکھانے کا ون آف دا ریزن واز تاکہ ان کا اسٹرینتھ ہو جائے, ایمان جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے, اور وہ ایک انرجی کے ساتھ یعنی ایک انرجی کے ساتھ وہ پھر دوبارہ اپنے اس مشن کو جو ہے وہ دوبارہ لے کے چلیں. سو دیٹ واز آئی تھنک دی اوور آل انڈرسٹینڈنگ وٹ واز دی آبجیکٹو بیہائنڈ دس انسیڈنٹ اپارٹ فرام دا میریکل ایز ویل. بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بیان کیا. ایک مقام کیا ایسا آتا ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر جس سواری کا ذکر کیا گیا, براق کا ذکر, جس سے آپ نے بتایا کہ بجلی سے بھی تیز رفتار, یہ جو سواری ہے ذرا اس سواری کے بارے میں بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اصل میں یہ سواری مختلف روایات آتی ہیں کہ یہ گدھے سے تھوڑی سی
بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، یعنی اس کا جو ایک اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل ہے وہ اس طرح بیان ہوئی ہے۔ جتنے بھی مقامات ہم نے اب تک ڈسکس کیے ہیں، سارے مقامات میں نبی علیہ السلام کے مراحل میں ہر ایک مرحلے پہ آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں جو راز و نیاز اللہ اس کے رسول کے درمیان ہوا، وہاں وہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس میں وہاں جبریل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ تو وہ راز و نیاز کیا ہیں، وہ مشاہدات کیا ہیں، وہ گفتگو کیا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث میں نہیں ملتی، اور نہ ہی قرآن نے بیان کی ہیں۔ قرآن نے صرف ایک سفر کو بیان کیا ہے، ایک معراج کے سفر کی ایک بات کی گئی ہے۔ احادیث جو ہیں وہ تفصیلاً کچھ 25 کے قریب احادیث ہیں جس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور سارے جو راوی ہیں وہ بڑے ہی مستند ہیں۔ حضرت انس بن مالک ہیں، مالک بن سعصع ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ مختلف روایات ہیں تو 25 کے قریب بنتی ہیں۔ اس واقعے کے جو ماخذ ہیں وہ ظاہر ہے قرآن اور حدیث ہی ہیں، دونوں اس واقعے کی ایک تاریخی ایک استنادی حیثیت کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں بات ہم جو کر رہے تھے کہ تحفے کیا ملے، تحفے ظاہر ہے 3 ہم نے بیان کیے کہ نماز ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور پھر وہ جو ایک اعلامیہ ہے کہ دنیا میں جس نے شرک کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی، باقی سارے لوگوں کی ہوگی۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فضیلت بیان کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے نماز کی فضیلت پوچھ لیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے فضیلت بیان کرے گا۔ ہم نے دیکھا رات بھر ساری مساجد میں ایک تقاریب ہو رہی ہیں، محافل نعت ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں۔ چلو اچھی بات ہے کہ چلو مسجد سے ایک لگاؤ ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے ان سارے ایونٹس کو ایک رسمی ایک شکل دے دی ہے، ایک رسم بن گئی ہے۔ مثلا میں اگر یہ کہوں کہ رات جتنے بھی مساجد میں لوگ عبادت کے لیے آئے یا محفل نعت میں آئے، کتنے لوگوں نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہوگی؟ جو سب سے جو اولین جو تحفہ ہے، اس تحفے کی جو افادیت ہے، معاشرے میں کتنے فیصد ہیں لوگ جو اس فریضے کی ادائیگی میں آگے نظر آتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ظاہر اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے جس طرح بعثت نبوی کے مقاصد سے ہم دور ہیں، اسی طرح ان معجزات کے جو مقاصد ہیں اس سے بھی ہم دور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بعثت نبوی کے مقاصد کے اوپر غور کریں کہ فلسفہ کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سارے جو واقعات ہیں جہاں نبی علیہ السلام کی تطہیر مقصود تھی، ذہنی اور فکری ایک استعداد کو بڑھانا مقصود تھا، وہاں عامت الناس کو بھی یہ میسیج دینا مقصود تھا کہ آپ کی جو ذہنی تطہیر ہے، آپ کی جو فکری تطہیر ہے، اس کا سارا جو مرکز اور محور ہے وہ بندگی میں ہے، وہ عبادت میں ہے۔ ہمیں عبادت کے اس روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھیں ظاہری واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہری واقعات کا مقصد ہوتا ہے موٹیویشن پیدا کرنا۔ نبی علیہ السلام کے سارے معجزات کا مقصد ایک ہی ہے، موٹیویشن۔ ہمارا نبی سچا تھا، اس کا پیغام سچا تھا، اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا، سارے نبیوں کا وہ سردار تھا، خاتم النبیین تھا۔ لیکن اس سارے مقاصد میں ہمارے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنی تطہیر کریں، ہم اپنی فکری تطہیر کریں، اور اس فکری اور ذہنی تطہیر کی سب سے بہترین ایکٹیویٹی نماز ہے۔ اس پورے واقعے کا جو بڑا ایک دلچسپ سیشن کی جس نے ہم نے بات کیا، جو منظر اگر ہم کہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لے کر آئے، اور کس طرح آپ نے اپنے صحابہ کو اور وہاں پر موجود لوگوں کو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، میرے خیال سے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے شبانہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں آپ سے کلام سنیں گے۔ معراج کی رتیاں دوم یہ تھی،
ایک راج دلاراوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت، وہ احمد پیاراوت ہیں۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان پکارا الا اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیوں تمہارے باغ جگے، جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیوں تمہارے باغ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف، لو حق سے ملنے صلی اللہ، سردار ہمارا آوت ہے۔ ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے سوال رکھوں گی پروفیسر صاحب کے آگے، اور جاننا چاہوں گی کہ معراج شریف کے واقعے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا جو یہ سفر ہوا یہ جسمانی سفر تھا، روحانی سفر تھا؟ مختلف آرات ہیں، میں چاہوں گی کہ تفصیل سے آپ اس کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اگر ہم اس کی انالیسس کریں تو ہمارے پاس جو دو طرح کی ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ کچھ احادیث میں ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب کی حالت میں تھے، فرشتے آئے، باقاعدہ تفصیل سے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ ایک بہت کھلا میدان تھا، ایک طرف نہر تھی، بہت اچھا منظر تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے اور ان کے آدھے چہرے جو ہے وہ بدترین تھے اور آدھے بہت خوبصورت چہرے تھے۔ تو پھر وہ جو دو لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی جگہ؟ آپ نے کہا آپ آگے چلیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہی فرشتوں نے جو دو تھے انہوں نے کہا کہ لوگ جو تھے وہاں پہ کہ آپ ایسا کریں کہ اس میں ڈائیو ان کریں، غوطہ زن ہوں۔ تو انہوں نے ڈائیو کیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ بالکل ان کے چہرے بہت خوبصورت ہو گئے۔ اینڈ دین دیر واز ایک پلیس تھی، جگہ تھی، ایک بستی تھی، وہاں پہ وہ داخل ہونا شروع ہوئے، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ تو اس طرح کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ جنت ہے، یہ امت میں یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اچھے بھی ہیں، یعنی اچھائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہمیں کچھ واقعات اور احادیث ملتی ہیں۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پورا واقعے کا جو معراج کا جو پورا انسیڈنٹ ہے، اٹ واز جسٹ اے ڈریم، یہ ایک خواب تھا۔
لیکن اگر آپ اس واقعے کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں جو دیگر روایات کے اندر موجود ہیں، ہماری امت مسلمہ کے اکثریت یا میجورٹی مین اسٹریم اسکالرشپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی رائے یہ ہے، اور دیر آر نمبر آف ریزنز اینڈ ایویڈنسز وائی وی بلیو کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جسم کے ساتھ بھی ہوا اور روح کے ساتھ بھی ہوا۔ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے خواب میں اور ہمارے خواب میں بہت فرق ہے۔ نبی کا خواب ایک وحی ریولیشن ہے، اور جو چیزیں نبی نے خواب میں دیکھی ہوتی ہیں وہ واقعی حقیقت بھی ہوتی ہیں، بٹ اس انسیڈنٹ کی جو ایکسکلوسیونیس یو کین سے وہ یہی ہے کہ اٹ واز دا ریئل تھنگ، اٹ ہیپنڈ ان دا ریئل ورلڈ۔ اور اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے معراج سے تو انہوں نے آ کے ان کو کفار مکہ کو کہا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے، مذاق کرنا شروع ہو گئے۔ تو اگر وہ خواب ہوتا تو ان کے لیے اٹ وونٹ بی اے بگ ایشو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا، ایک باقاعدہ جانور کے اوپر بیٹھ کے جانا، اور مطلب ایک بندے کی روح ہوتی ہے تو ہی ڈزنٹ نیڈ آئی تھنک یو نو ایک کوئی ایسا کوئی جانور ہو، اینیمل ہو جس پر سواری چڑھ کے جائیں۔ اور اسی طریقے سے پھر معجزہ جو ہے، معجزہ بھی تبھی ہوتا ہے کوئی چیز جب میریکل، تب when it's بیونڈ دی ہیومن کیپیسٹی، یا ایک نیچرل جو لاز ہے اس کے بیونڈ جا کے جو ہے نا آپ کوئی کام ہوتا ہے۔ تو obviously it happened in that way۔ تو میجورٹی اوپینین یہی ہے، اور کریکٹ اوپینین بھی اس بارے میں یہی ہے کہ it was actually with the body and the spirit as well at the same time, not just specifically it was a dream۔ تو ڈریم کے اندر آپ وسلم کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں۔ آپ اس میں کچھ مزید؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مغیرہ صاحب نے بات کی کہ معجزہ بنیادی طور پر کسی حقیقت کا نام ہوتا ہے، یعنی وہ حقیقت جس کو انسان کی جو آنکھ یا عقل جلدی تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ معراج مصطفیٰ جو ہے یہ ایک جسمانی وجود اور جسمانی ایک جسد کی صورت میں ہوا ہے، اور مقام جو مصطفیٰ ہے یا جو عظمت مصطفیٰ ہے وہ اس کے لیے اس کا جو مقام ہے وہ بنتا ہی تب ہے کہ جب جسمانی ایک فزیکلی آپ کو معراج کرائی گئی ہو۔ اگر خواب میں یا ایک روحانی کیفیت میں ہی یہ سارے مناظر ہونے تھے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے مقام میں کمی لانے کے مترادف ہے، کہ آپ کا مقام ہی یہ بنتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے سفر کا اعزاز دیا گیا جو کہ عقل تو نہیں مانتی، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کن فیکون ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ جسمانی ہوا ہے۔ اور جو دو روایات بعض عراق کی صورت میں جب ڈسکس ہوتی ہیں، ایک حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ جو ہیں وہ ابھی بہت یعنی نو عمر تھیں، چھوٹی عمر میں تھیں، اور اسی طرح حضرت معاویہ کے حوالے سے روایت ہے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں جو روایات اس دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کی کوئی ایک مستند حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اکثریت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو احادیث ہیں جو 25 کے قریب ہیں، وہ اس امر کی یہ ایک دلیل ہے، اس امر کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوا تھا۔ اچھا، اس میں جب کفار مکہ کے پاس جب گئے تو لوگوں نے ظاہر ہے اس کو مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو یہ سچ فرما رہے ہیں۔ اسی موقع پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا، صدیق کا لقب عطا کیا کہ اس نے اس سچ کی گواہی دی۔ اور ام ہانی نے بھی یہی بات تحفظات ظاہر کی ہے کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کے بتاؤں گا، تو ام ہانی نے کہا کہ آپ بتاؤ گے تو لوگ یقین نہیں کریں گے، تو فرمایا نہیں میں بتاؤں گا۔ تو پھر ایک جگہ پہ سوال ہوا کہ بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاید اس موقع پہ موجود تھے کہ آپ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں۔ اچھا، اس وقت آپ کے ذہن میں جو بھی کیفیت تھی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے دوبارہ مسجد اقصیٰ آ گئی، یعنی منظرنامہ سامنے آ گیا، آپ نے سارے دروازے گنوائے کہ اس کے اتنے دروازے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، آپ نے بالکل درست تعداد بتائی ہے کہ اتنے ہی دروازے ہیں۔ تو اس معجزاتی واقعے کی جو صداقت ہے اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ قریش مکہ کی گواہی
کچھ شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صداقت یا معجزے کے حق میں؟ گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے اوپر کہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ قادر ہے، وہ اس ساری چیزوں کو ماضی وجود میں لا سکتا ہے. تو لہٰذا اس واقعے سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہر اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نبی کا اعجاز ہے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے اور آپ کی عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے. مقام سدرۃ المنتہا کی فضیلت اور یہ کون سا مقام ہے، اس پر بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے اگر وقت ہے ہمارے پاس، یا ہم نے میرے خیال سے ہاں جی اس پر ہی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ آخری مقام ہے جہاں اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہوا ہے اور باتیں ہوئی ہیں، گفتگو ہوئی ہے، اور وہ جو مقصود ہے اس سفر کا وہ ایک جو ہم کلامی ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان. ہم نے کہا کہ اس کی تفصیلات احادیث میں نہیں ملتی اور نہ ہی قرآن میں ملتی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا گفتگو ہوئی، کیا کلام ہوا. لیکن مقصد یہی ہے کہ آپ کو تیار کرنا تھا اس کیفیت میں جب کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، کفار مکہ کی ایک اذیت ناک جو رویے تھے وہ اس کا سامنا کر رہے تھے. تو اس سارے تناظر میں آپ کو مزید ایک استقامت کا پہاڑ اور مزید آپ کے اندر ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایسی استعداد پیدا کرنا مقصود تھا. بعد میں اسلامی ریاست کا جو قیام تھا، اس کے جو نشیب و فراز تھے، وہاں جو ایک ماڈل ریاست بننی تھی. تو یہ سارا جو عمل ہے اس عمل کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کو بڑے کام کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے اور ایک بڑے میسج کے لیے بلایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس آ کے پہلے سے زیادہ توانا ہو کر، پہلے سے زیادہ سٹرینتھ کے ساتھ چیزوں کو فیس کیا. صبر، برداشت، ہمت، حوصلہ اور پھر ایک سٹیج پہ عفو، درگزر اور معافی والا جو عمل ہے. جو مکہ جب فتح ہوا تو لا تثریب علیکم اليوم کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے سب کو معاف کر دیا. تو یہ سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کے بعد کے جو مراحل ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایسی تیاری کرائی گئی تھی، ایسا پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر موقع پہ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنتا ہے اور ہمارے لیے نمونہ بنتا ہے اور ہمارے لیے ایک باعث تقلید بنتا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. Pakistan, Pakistan.